मसीह यीशु के बाबरकत जलाली कदूस प्यारे फ़तेहमंद नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं फेथ टीवी, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो हैं वो रेवरेंड सिसल जॉन बरकत हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को चैनल के ज़रिए से फैलाएं, ताकि कोई भी उसकी आवाज़ सुनने से कासर ना रहे। और खुदा ने अपने बंदा को इसमें कामयाबी बख्शी है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिनियामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के भेद में आप सबको एक मरतबा फिर वेलकम कहता हूँ नए गेस्ट के साथ। और यकीनन आप जब हमारे मेहमानों से खुदा के कलाम को सुनते हैं तो आप डेली बरकत पाते हैं, और खुदा आपको कसरत से मजबूत कर रहा है, कसरत से बरकत दे रहा है, अपने जलाल के लिए बढ़ा रहा है। तो आज भी यकीनन आप कसरत से बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सुने और गेस्ट का तारुफ लें, आज मेरी दरख्वास्त होगी जो आज हमारी गेस्ट है एवेंजलिस्ट नैना जवेद, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। कदूसियत के बाप इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खुदा, एक नए दिन के लिए, एक नई बरकत के लिए। और इस नई बरकत के साथ खुदावंद आज बाप आसमानी देख इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद के खुदा। बाप आसमानी यहोवा पाक खुदा, इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद कि जिनको खुदावंद तूने बाप आसमानी कलाम के गहरे भेद अता किए खुदावंद, जिनके वसीला से खुदावंद बाप आसमानी और जिनके विसातत से खुदावंद मैं आज तेरे कलाम को लेकर खुदावंद देख इनके दरमियान मौजूद हूँ खुदावंद। बाप आसमानी देख डॉक्टर बिन्यामीन के लिए, और खुदावंद देख इस चैनल के खुदावंद देख फाउंडर और चेयरमैन के लिए खुदावंद तेरी बरकत, तेरी शफकत और तेरा दहना हाथ चाहती हूँ खुदावंद। बाप आसमानी तेरा फजल और तेरा रहम जो बाप आसमानी एक मेगा फेवर बाप आसमानी देख रखते हैं खुदावंद, बाप आसमानी वो बड़ी फेवर खुदावंद कभी भी खुदावंद बाप आसमानी देख डॉक्टर साहब के ऊपर से और खुदावंद देख डॉक्टर बिन्यामीन के ऊपर से खुदावंद हरगिज़ ना हटने पाए, बल्कि खुदावंद ये इसी तरह से खुदावंद दुनिया से खुदावंद देख दुनिया की भेड़ों को बचाने का बाप आसमानी देख वसीला बने। और खुदावंद देख जगह ब जगह खुदावंद देख तेरे नाम की मुनादी इसी तौर से करते रहे खुदावंद देख बाप आसमानी देख तू वर्ल्ड वाइड खुदावंद इन्हें इसी तरह से कसरत के साथ इस्तेमाल करना खुदावंद, ताकि बाप आसमानी जितनी भी देर और जितना भी अरसा खुदावंद तेरे कलाम के बीज को बोते हैं दुनिया में रहते हुए खुदावंद, बाप आसमानी हर एक बीज खुदावंद देख एक तनावर दरख्त साबित हो खुदावंद, और हर दरख्त बाप आसमानी फल लाए बाप आसमानी। बाप आसमानी आज के इस प्रोग्राम के लिए तेरे हुजूर से खुदावंद देख बरकत, फेवर और खुदावंद तेरे गहरे मस्सा और तेरे लफ्ज़ों के ख़जाने चाहती हूँ खुदावंद। बाप आसमानी शुरू से आखिर तक खुदावंद सीखने और सिखाने के अमल में खुदावंद प्रीच करने और बाप आसमानी देख सिखाने के अमल में खुदावंद तो हमारा हादी होने के बाद ठहरना। ये सब कुछ मांगते और पाते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस कदर खुशी की बात है कि खुदा नौजवानों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बेटों को, बेटियों को। और आज भी एक यंगस्टर बेटी हमारे दरमियान में मौजूद हैं जिनको खुदा ने बड़ी बरकत दी और उन्होंने बाकायदा कलाम को सीखा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको भी कि आप भी अपने बच्चों को बाइबल मुक़द्दस की तालीम से ज़रूर रोशनास करवाएं, ताकि आपके बच्चे भी खुदा में बड़े तरक्की करें। और आए हम आज की मेहमान का जो एवेंजलिस्ट हैं और खुदा का काम करती हैं, उनसे उनका तारुफ लेते हैं। जी बेटा जी। मसीह के खूबसूरत जलाली और फ़तेहमंद और ज़िंदगी बख्श नाम में और उसके कलाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपके वसीला से मुझे यहाँ आने का फ़ज़ल और एक बड़ा मौका मिला, ताकि खुदावंद की शफ़क़त जो हर दिन नहीं होती है, उसकी बरकत जो हर एक दिन नहीं होती है, उसका मौजज़ा हर दिन के साथ नया होता है, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए आज के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं जो लोग खुदा के कलाम को नहीं सुनते या सुनना पसंद करते हैं। हम हर एक ज़िंदगी के लिए जो है आज का कलाम जो है जब पेश करें तो हर एक ज़िंदगी बरकत पाए, तसल्ली पाए, सुकून पाए और तरक्की पाए। सो मैं खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत की शुक्रगुजार हूँ कि जिनके चैनल पे आज खुदा ने मुझे ज़िंदगी बख्श कलाम को शेयर करने का मौका अता किया, ताकि उसके नाम की गवाही जो है हम लोगों तक पहुँचा सकें। तो नैना, आज आप कलाम का कौन सा हिस्सा आज हमारे साथ शेयर करेंगे, ताकि हम सब आज के कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। और यकीनन जो खुदा का कलाम है वो प्यासी
ज़मीन کو سراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور آج بہت ساری زندگیاں جب آپ خدا کے کلام کو شیئر کریں گی تو برکت پائیں گی. تو کون سا حصہ آج آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ میں آج جو حصہ خدا کے کلام میں سے شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی ایک عام زندگیوں کے لیے اور خاص زندگیوں کے لیے بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، کیونکہ یہ جو پرابلم ہے ڈر اور خوف کی، یہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے انسان کا مسئلہ ہے. کیونکہ ہم نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ روحانی طور پہ جو ہے ڈر، خوف اور دہشت کا شکار ہیں. جیسے گزرے دنوں میں اور ابھی بھی نیوز میں نے سنا جب سے، تو میں خود خوفزدہ ہو گئی کہ دوبارہ سے جو ہے کرونا وائرس آنے کا امکان ہے، دسمبر میں، جنوری میں یا جب کبھی بھی. لیکن ہم سب جانتے ہیں یہ تو ایک ایسا ڈر تھا جو پوری دنیا شکار تھی، لیکن ایک ایسا ڈر ہوتا ہے جو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. حالاتوں کا ڈر ہے، فائنینشلی پرابلم ہے اس کا ڈر ہے، اور ڈر جو ہے وہ یقیناً خوف کو پیدا کرتا ہے. اس وقت کوئی تقریباً پوری دنیا اسی کا شکار ہے. لوگوں کے پاس فنانس نہیں ہے، لوگ بیماری کا شکار ہیں اور طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں. تو واقعی ایک جو ڈر ہے وہ ان پہ حاوی ہو چکا ہے اور ہر کوئی ڈر محسوس کرتا ہے. تو ذرا آپ اس بات کو ایکسپلین کریں کہ کیسے ہم اس ڈر سے نکل سکتے ہیں اور کیسے ہم ایک نئی تقویت میں داخل ہو سکتے ہیں. تقویت تو ہمیں خدا کے کلام سے ملتی ہے. اگر ہم زبور، کلام مقدس میں سے نکالیں زبور کی کتاب، اس کا زبور 56 اور 3 اور 4 آیت پر غور کریں جی، تو یہ داؤد کا مزمور ہے، داؤد کا گیت ہے. اور یہ زبور ایسا زبور ہے، زبور 56، جس پر داؤد خدا پر توکل کرنے کی دعا کرتا ہے. توکل کرنے کی دعا میں ایک حصہ ایسا ہے جس میں وہ ڈر کے بارے میں بات کرتا ہے، اور وہ بات کرتا ہے، حوالہ کو تلاوت کر دیں تاکہ وہ بات کرتا ہے 3 اور 4 آیات میں. زبور 56 اس کی 3 اور 4 آیات میں لکھا ہے، جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا، میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے. میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، بشر میرا کیا کر سکتا ہے. یا اگر ہم عام زندگی میں دیکھیں تو بشر کی جگہ حالات میرا کیا کر سکتے ہیں، یا روحانی جنگ میں ہم کیا کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر ہم پہلی آیت پر غور کریں تو یہاں لکھا ہے، جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا. جس وقت مجھے، یہاں پر لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے کہ کون سا کوئی خاص موقع ہے جب مجھے ڈر لگے گا. خاص ذکر نہیں ہے کہ رات کو ڈر لگے گا یا دن کو لگے گا. جب کبھی بھی مجھے ڈر لگے گا، داؤد کہتا ہے کہ میں تجھ پر توکل کروں گا، یعنی میں خود زندہ خدا پر توکل کروں گا. اگر توکل کرنے کے لیے میرے ساتھ نکالیں زبور 34، زبور 34 اور اس کی 4 آیت، تو یہاں پر بہت ہی خوبصورت بات ہے جو داؤد کہتا ہے. داؤد یہاں پر کہتا ہے 34 زبور 34 اور اس کی 4 آیت، جی پڑھ دیں. یہاں لکھا ہے، میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی. میں توکل کرنے کے لیے ضروری ہے خداوند پر توکل، خدا کے طالب ہونا، خدا کی طرف اپنا دھیان گیان لگانا، خدا کی طرف متوجہ ہونا. توکل کرنا جو ہے ہمیں خدا کی طرف موڑتا ہے. توکل کرنا جو ہے نا ہمیں یو ٹرن لینا سکھاتا ہے کہ ہم کس طور سے خداوند کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں یا کس طور سے خدا کی طرف پھر سکتے ہیں. یہاں پر داؤد بڑی ہی خوبصورتی سے اپنے توکل کرنے کو ایکسپلین کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ میں کس طرح سے ہمیں کس طرح سے توکل کرنا ہے. اصل میں توکل کرنا ہے خدا کی طرف پھر جانا، خدا کو ڈھونڈنا، خدا کے طالب ہو جانا، اور ڈھونڈ کر کیا کرنا، اس پر ایمان لانا. اور ایسا ایمان، ایسا توکل، ایسا طالب ہو جانا کہ آگے ہم کہتے ہیں کہ اس نے مجھے جواب دیا. وہ ایمان سے کہتا ہے کہ جب میں اس کا طالب ہوا تو خدا نے مجھے جواب دیا. اور دوسرے حصہ میں کہتا ہے اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی. یہاں پر داؤد اپنے اختیار کو بھی بیان کرتا ہے کہ جب میں طالب ہوا، جب میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، تو کس طور سے خدا نے مجھے جواب دیا اور مجھے ہر طرح کی دہشت سے، ہر طرح کے ڈر اور خوف سے رہائی بخشی. یعنی جو خدا کی طرف سے داؤد کے لیے جواب تھا جی، وہ اس کی دہشت جاتی رہی، جی، اس کا خوف جاتا رہا. اور آج یقیناً ہم سب بھی اس ڈر سے، دہشت سے رہائی پا سکتے ہیں
اگر ہم خدا پر توکل کرتے ہیں. اور بیٹی نے آج بڑے زبردست ٹاپک کا چناؤ کیا ہے اور وہ چناؤ ہے ڈر. تو میں ایک ورس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ڈر آج سے نہیں ہے بلکہ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 10ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے, اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اصل میں خوف ان کی زندگی پر حاوی ہوتا ہے, ڈر ان کی زندگی میں آتا ہے جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سن موجود ہے. اگر ہم گناہ کو اپنی زندگی سے دور کر دیں گے تو پھر ہم بے خوف زندگی بسر کریں گے. یہ ہمارے لیے آج بڑی کام کی بات ہے اور یہ ایک بھید, بہت بڑا بھید ہے کہ ہمیشہ وہ زندگی وہ جان خوف زدہ رہے گی جو گناہ میں ہوگی. تو سب سے پہلے اگر آپ بغیر ڈر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو گناہ کے ساتھ ناطہ توڑنا پڑے گا. اور اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو 365 مرتبہ ڈر اور خوف کا لفظ آیا ہے اور خدا فرماتا ہے کہ تو نے خوف نہیں کرنا, تو نے ڈرنا نہیں ہے. اور سال کے اندر 365 دن ہے, یعنی ہر دن کے لیے خدا کہتا ہے کہ تو نے خوف نہیں کرنا. اور آپ اس پیغام کو پورے طور پر اپنی زندگی میں لیں تاکہ خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرے, ڈر جاتا رہے, خوف جاتا رہے اور آپ خداوند میں رہتے ہوئے بے خوف زندگیاں بسر کریں. جی مزید آپ کیا ایکسپلین کریں گے؟ میں مزید زبور 40 میں سے ایک ورس شیئر کروں گی. جی ضرور. زبور 40 اس کی آیت 17 ہے. اب بات جب انسانی طور پر انسان ہوتے ہوئے جب ہم جسمانی طور پر کسی دکھ میں, پریشانی میں یا فکر میں ہوتے ہیں تو ہم ڈیپینڈ کس پہ کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے فائنینشلی ڈیپینڈ کرتے ہیں لوگوں پر, لوگوں کی محتاجگی میں چلے جاتے ہیں بجائے کہ خدا کو اپنا سورس جانیں یا خداوند کے حضور اپنی منتیں التجائیں رکھیں. اسی طرح سے داؤد مدد کے لیے دعا ایک اور جگہ جو ہے یہاں پر لکھی ہے, یہاں پر خداوند سے وہ مدد مانگتا ہے. اور مدد ہم کس سے مانگتے ہیں؟ جب اولاد نہیں ہوتی, جب فائنینشلی سپورٹ نہیں ہوتی, جب ماں باپ بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں تو ہم خدا کا وہ وعدہ بھول جاتے ہیں جب خدا نے خود یہ وعدہ اپنے زندہ کلام میں کیا ہے کہ شیر خوار بچے کو بھی اس کی ماں بھول جائے گی لیکن میں تجھے کبھی نہ بھولوں گا. یہ ایسے وعدے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ. آپ کی اس بات سے مجھے ایک بڑے خوبصورت واقعہ یاد آیا جو آپ نے کہا کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے لیکن میں ہرگز تو اس سے دستبردار نہیں ہوں گا. تو ہمارا جو آصف ٹاؤن کا ایریا ہے تو وہاں پہ ایک فلور مل ہے. تو ایک ارلی صبح وہاں پر یہ دیکھا گیا, سننے کو ملا کہ ایک بہت نیو برن بیبی جس کو کپڑے میں لپیٹ کر اور اس کے ساتھ فیڈر اور اس کے ساتھ پیسے اور اس بچے کو کوئی وہاں پر چھوڑ کر چلا گیا. تو جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے تو کوئی ماں اپنے اس شیر خوار بچے کو چھوڑ کر وہاں پر چلی گئی تھی. پھر پولیس آئی اور ایک فیملی کو ضرورت تھی, انہوں نے پولیس والوں کے سامنے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بچہ نہیں ہے تو یہ بچہ ہمیں دے دے. تو کلام کی مجھے وہ بات یاد آئی کہ ماں اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے لیکن میں ہرگز تو اسے دستبردار نہ ہوں گا. تو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. جی زبور 40 اور اس کی 17ویں آیت جیسے میں نے پہلے بیان کی کہ میں شیئر کروں گی. یہاں لکھا ہے پر میں مسکین, داؤد کہتا ہے میں مسکین اور محتاج ہوں, خداوند میری فکر کرتا ہے, میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے, اے میرے خدا دیر نہ کر. یہاں پر ایک بات ہے جس پر میں نے جب میرا دھیان گیا, بہت بار یہ ورس پڑھی ہے لیکن جب میرا دھیان گیا تو مجھے خود اس بات سے بڑی برکت ملی کیونکہ داؤد یہاں پر اپنا ڈیپینڈ ہونا بتاتا ہے کہ میں کس پر ڈیپینڈ کرتا ہوں. میں مسکین اور محتاج ہوں. ہم دنیاوی طور پہ محتاج لوگوں کے ہو جاتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے, فائنینشلی
وقتی طور پر مشکل میں سے نکلنے کے لیے، لیکن خدا کی محتاجگی ہم پسند نہیں کرتے، کیونکہ محتاج ہونے کے لیے ہمیں اپنا وقت دینا پڑے گا، اور لوگ اپنا وقت دینا پسند نہیں کرتے، اور محتاج ہونے کے لیے مانگنا بھی پڑتا ہے، لیکن خدا سے مانگنے کے بجائے ہم دنیا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن داؤد بڑی خوبصورت طریقے سے اپنے آپ کو مسکین کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سو خداوند تو سب کچھ ہے، میں تیرا محتاج ہوں، میں مسکین ہوں۔ مسکین جو لفظ ہے وہ اپنے آپ کو کچھ نہ ہونا بیان کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں بھی ہوگا پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہم تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، جبکہ ہم اس سب کچھ اپنے منہ سے نکالتے ہوئے بھی کہ ہم تو بڑے یہ ہیں وہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہوئے بھی ہم لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اسی پیسے پر ہم بڑے دلیر ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن خداوند تو ہمیں دلیری کا ایک تحفہ دیتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، لیکن ہم خدا کی محتاجگی کو چھوڑ کے ڈر اور خوف میں بھاگتے ہیں، یہاں وہاں بھاگتے ہیں۔ یشوع کے ساتھ، یشوع پہلا باب بڑی خوبصورت اور بڑی فیمس ورسز ہیں، خدا نے بہت ہی خوبصورت وعدہ اس کے ساتھ کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 4 سے 5 یا 3 سے 4 مرتبہ اگر ہم نکالیں یشوع کی کتاب، جی یشوع پہلا باب، اور یہاں پر جتنی بار خدا نے اس سے بارہا بار بولا ہے، ہر آیت میں جب دہرایا ہے اپنا وہی وعدہ کہ مضبوط ہو، حوصلہ رکھ، تو ہر اگلی بار خدا نے ایک لفظ اور ساتھ لگا دیا۔ جی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یشوع پہلا باب، اور خدا کی دلیری کے بارے میں دیکھیں گے کہ خدا جس پر اگر ہم ڈیپینڈ کر جائیں، کیونکہ جو انسان، میں ڈاکٹر صاحب میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ میں نے اپنے چرچ میں شیئر کی تھی بہنوں کی میٹنگ میں، کہ دیکھیں آپ سب مائیں ہیں، آپ بھی باپ ہیں، اوکے، جن کو آپ نے پیدا کیا ہے وہ کس کی رسپانسبلٹی ہیں؟ وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہیں، یا جن کی میں بیٹی ہوں، میرے ماں باپ کی میں رسپانسبلٹی ہوں۔ تو پروڈیوسر جو ہوتا ہے جب وہ پروڈیوس کرتا ہے، اوکے، تو پروڈیوس ہوئی چیز کی جو ذمہ داری ہے وہ پروڈیوسر کی ہے، اوکے، پیدا کریٹر کی ہے، اوکے، جس نے کریٹ کی ہے۔ اسی طرح سے ہم انسان ہوتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کے پروڈیوس کیے ہوئے ہیں، ہم کس کے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں اس پر چھوڑ دینی چاہیے، اپنے ڈر کو، اپنے خوف کو۔ یہاں پر ہم خدا اپنے بھی بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور آسان لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں، کیونکہ بیٹی نینا نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جس نے کسی کو بنایا ہے یا تخلیق کیا یا پیدا کیا ہے تو وہ اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے، تو ہمارا بنانے والا کون ہے؟ وہ میرے عزیزو میرا اور آپ کا خدا ہے۔ تو پھر کیوں وہ ہماری ذمہ داری نہیں لے گا؟ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس نے ہمارے لیے جان دی ہے، اس نے ہمارے لیے خون بہایا ہے، اور غور کریں تو وہ ہماری ذمہ داری لیتا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں وہ پوری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ جی، اور لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ لاسٹ میں خدا کی دلیری کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ 2 شخصیت ہیں، ایک تو یشوع یعنی آپ کے اس لیے میں بات کو پڑھنا بھی چاہتی کلیئر کریں اور آڈینس کو ضرور یہ بتائیں کہ آپ نے ڈر میں زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ آپ نے دلیری میں زندگی بسر کرنی، دلیری میں زندگی بسر کرنی ہے۔ سو اس کے لیے اگر ہم یشوع کی زندگی کو دیکھیں تو وہ شاید اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ تو خود لیڈر کا شاگرد تھا، موسیٰ تو نہ رہا، لیکن اب یشوع کو آگے لے کر چلنا تھا سب کو۔ تو یشوع کے لیے خدا کہتا ہے تیری زندگی بھر کوئی شخص، یشوع پہلا باب 5ویں آیت، جی جی، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ۔ سو ہم نے صرف مضبوط ہونا ہے، حوصلہ رکھنا۔ جو وعدے یاد رکھیں کہ خدا کے وعدے جب اس کے لوگوں کے ساتھ، اس کے لیڈرز کے ساتھ جن کو وہ چنتا تھا یا کھڑا کرتا تھا، ان کے ساتھ ہے وہی وعدے اور وہی دلیری اور وہی قوت آج وہ ہمیں بھی بخشتا ہے۔ سو یہاں پر جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وعدے، وہاں وہاں اپنا نام لگانا شروع کر دیں کہ نہیں، یہ بات یا یہ وعدہ میرے ساتھ خدا نے کیا ہے۔ سو ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، دلیری حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک بڑی ہی خوبصورت پرسنالٹی ہے جس کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے، وہ میں لاسٹ میں شیئر کرنا پسند کروں گی۔ 1 سموئیل
उसका 17वां बाब, जहाँ पर जूलियत और दाऊद के बारे में है। 17वां बाब उसकी 45वीं आयत में हम किसके नाम पे अपनी लड़ाई को लड़ते हैं? अगर हम अपने डर और खौफ को छोड़ के हर किस्म के, चाहे वो रूहानी जंग में डर खौफ है या जिस्मानी जंग का डर खौफ है, उसको छोड़ के अगर हम कुछ बाइबल की शख्सियात पर गौर करें कि वो किस तरह से जीतते आए हैं, किस तरह से इब्लीस पर फतह पाते आए हैं और इब्लीस को पछाड़ते आए हैं, तो हम भी यकीनन जो है फतह से बढ़कर गलबा हासिल करेंगे। दाऊद जूलियत को पछाड़ता है। पहला शमूएल 17वां बाब उसकी 45वीं आयत में मेरा फेवरेट जो है, बहुत ही पसंदीदा ये वाक़या है और हवाला है। यहाँ लिखा है, और दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार भाला बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफवाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। फजीहत उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है कंपेयर करना या मुकाबला करना। सो खुदा का इंसान आज तक कभी भी मुकाबला नहीं कर सका, ना किसी भी रूहानी जंग में, ना जिस्मानी कुव्वत और कुदरत उसके नाम से चलती है। नेचर उसका हुक्म मानती है, इसलिए हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सो वो दाऊद कहता है, तू तलवार भाला बर्छी लेकर, तू दुनियावी हथियार लेकर आया, लेकिन मैं रब्बुल अफवाज के नाम से। तो अगर हम अपने ज़िंदगी में किसी भी किस्म के हालात से दो चार हैं, मुश्किल परेशानी का शिकार हैं, तो आज हमें चाहिए कि हम रब्बुल अफवाज के नाम से उन हालातों पर फतह पाएँ। और आज का जो मेरा मैसेज था वो यही था कि किसी भी किस्म के हालात से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा ज़िंदा है और वो हालातों को ज़िंदगी में तब्दील करता है। मुर्दा हालातों में ज़िंदगी को फिल कर देता है, अपने ज़िंदगी के दम को फूंक देता है, जिस तरह से उसने हमारे अंदर अपनी ज़िंदगी के दम को फूंका है। तो नाज़रीन, यकीनन आपने आज के पैगाम के वसीला से बरकत पाई है और बेटी ने बड़े खूबसूरत तरीके से खुदा के कलाम के भेदों को बयान किया और उसने डर और खौफ को बयान किया कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और किस कदर ये खूबसूरत बात है कि हम लोगों का डर तो रखते हैं, लेकिन जिसका डर हमें होना चाहिए हम उसका डर अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते। तो यकीनन आज आप सब ने कलाम के वसीला से तक़वियत पाई, बरकत पाई। और अब नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, अपनी बेहतरीन आराज़ से हमें आगाह कर सकते हैं और अपनी गवाहियों को ज़रूर शेयर किया करें और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और दूसरों के साथ शेयर किया करें, ताकि ये औरों तक भी ये बरकत पहुँचे और वो भी कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा जी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।